Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है नूर राजपूत का नावल DNA एपिसोड 8। हॉल की सीढ़ियों नुमा नशिस्तों पर आखिरी साल के मेडिकल स्टूडेंट्स अपने अपने आईपैड्स, लैपटॉप्स और मोटी मेडिकल बुक्स खोले पूरी तवज्जो से सामने स्टेज पर मौजूद बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर उस वक्त न्यूरोपैथोलॉजी की एक इंतहाई पेचीदा स्लाइड खुली थी, जिस पर एक इंसानी दिमाग के स्टेम के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस और क्लिनिकल केस की हिस्ट्री लिखी हुई थी। स्टेज पर मौजूद शोबे पैथोलॉजी के सख्त गिर प्रोफेसर डॉक्टर वहीद अपने हाथ में लेजर पॉइंटर थामे ऐनक के ऊपर से पूरी क्लास का जायजा ले रहे थे। वो अपनी अचानक पंपिंग यानी बगैर बताए मुश्किल सवाल पूछने की वजह से पूरे मेडिकल कॉलेज में खौफ की अलामत समझे जाते थे। तो क्लास, ये हमारे सामने एक 55 साला मरीज का क्लिनिकल मंजरनामा है। प्रोफेसर की भारी आवाज हॉल के स्पीकर्स में गूंजी। मरीज को अचानक चक्कर आते हैं, उसे निगलने में दुश्वारी है और सबसे अहम बात, उसके चेहरे के बाएं तरफ और जिस्म के दाएं तरफ दर्द और दर्जा हरारत की हिस, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन खत्म हो चुकी है। अब मुझे कौन बताएगा कि दिमाग के किस मखसूस हिस्से में खराबी है, इस सिंड्रोम का नाम क्या है और यहाँ कौन सी शरियान बंद हुई है। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत से स्टूडेंट्स बोलना चाहते थे, मगर गलत जवाब होने पर प्रोफेसर वहीद की तरफ से जो कटीली बातें सुनने को मिलती थीं, उसकी वजह से तकरीबन सभी खामोश थे। जब कोई नहीं बोला तो प्रोफेसर की नजरें तीसरी रो में बैठी आलिया पर रुकीं। यस मिस आलिया, प्लीज डायग्नोज दिस केस। प्रोफेसर ने आलिया को चुन लिया था। आलिया पुरएतमाद अंदाज में अपनी सीट से खड़ी हुई। उसने अपने सफ़ेद स्टूडेंट्स कोट को दुरुस्त किया और स्क्रीन पर लिखी अलामात के ताने बाने जोड़ने लगी। वो एक लायक स्टूडेंट थी, इसलिए उसने फौरन बुनियादी चीज को पकड़ लिया। सर, चूंकि मरीज के चेहरे और जिस्म की अलामात मुखालिफ सिम्टों में हैं, इसका मतलब है कि लेजन हर हाल में ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद है। आलिया रैम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। गुड, आगे बढ़ो। ब्रेन स्टेम का कौन सा हिस्सा और सिंड्रोम का नाम। प्रोफेसर ने उसे मजीद आगे धकेला। आलिया यहाँ आकर थोड़ा तजब्जुब का शिकार हुई। उसके दिमाग में मेडोला और पोन्स के मुख्तलिफ ट्रैक्ट्स आपस में उलझने लगे। सर, ये शायद पोन्स का कोई लेजन है और शरियान शायद इंटीरियर स्पेयर सेरेब्रल आर्टरी होगी। आलिया की आवाज में अब वो पहला सा इत्मीनान नहीं रहा था। वो कंफ्यूज हो रही थी। गलत, बिल्कुल गलत पाथवे पर जा रही हो तुम आलिया। एक टॉपर से मुझे सतही जवाब की उम्मीद नहीं थी। प्रोफेसर ने नापसंदीदगी से सर हिलाया। बैठ जाओ। आलिया का चेहरा एक पल में जर्द पड़ गया। वो इंतहाई शर्मिंदगी और खिफ़त के साथ वापस अपनी सीट पर बैठ गई। उसके हाथ में मौजूद पेन की गिरफ्त उसके नोट्स पर सख्त हो गई। क्लास में कोई और जो इस न्यूरोलॉजिकल पहेली को सुलझा सके? प्रोफेसर ने चैलेंज किया। उसी रॉ के दूसरे कोने में हद दर्जा नबी तुली आवाज उभरी। सब मैं ट्राई करूं? सब ने मुड़ कर देखा। ये सलाल था। सलाल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी नशिस्त से खड़े होकर सीधा प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ देखा। चेहरे पर सोच के ताने बाने उभरे। जी सलाल, माइक इज योर्स। साबित करो कि तुमने न्यूरोपैथोलॉजी को सिर्फ रट्टा नहीं मारा। प्रोफेसर ने बाजू समेटते हुए कहा। सलाल ने गहरा सांस लिया और केस को खोलना शुरू किया। सर, मरीज को निगलने में दुश्वारी है, जो जाहिर करती है कि इसका न्यूक्लियस एम्बिगुअस मुतासिर हुआ है। चेहरे पर उसी तरफ और जिस्म पर दूसरी तरफ दर्द का खत्म होना ये साबित करता है कि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक दोनों एक साथ लपेट में आए हैं, और ये तमाम स्ट्रक्चर्स दिमाग के पोन्स में नहीं बल्कि लेटरल मेडोला में एक साथ पाए जाते हैं। सलाल ने एक पल का तवक्कुफ किया। इसलिए ये क्लासिक लेटरी मेडोलरी सिंड्रोम है, जिसे हम वॉलनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं।
اور یہاں جو شریان بند ہوئی ہے وہ ہے پوسٹیریئر انفیریئر سیریبرل آرٹری، یعنی PICA۔ کلاس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پروفیسر وحید کے سخت چہرے پر جاندار اور تعریفی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے زور سے ڈیسک تھپ تھپائی۔ آؤٹ اسٹینڈنگ سلال، یہ ہے ایک حقیقی میڈیکل اسٹوڈنٹ کا دماغ۔ تم نے نہ صرف کیس ڈائگنوز کیا بلکہ اس کی انیٹمی کو بھی لاجیکلی درست ثابت کیا۔ ویل ڈن، بیٹھ جاؤ۔ پوری کلاس نے سلال کے لیے ہلکی سی تالیاں بجائیں، مگر ان تالیوں کی گونج عالیہ کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے اپنی نظریں نیچے اپنے آئی پیڈ پر جما دیں، جہاں اس کی انگلیوں کے جوڑ دباؤ کی وجہ سے سفید پڑ رہے تھے۔ اس کے اندر پھر سے جلن کی ایک زہریلی لہر پنپنے لگی، مگر اسے خود پر ضبط کرنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اپنے اندر کے اس طوفان کو وہیں دفن کیا اور اپنے چہرے پر نفاست پسندانہ اور جھوٹی پرسکون مسکراہٹ سجا لی۔ اس نے بہت نارمل انداز میں اپنا سر گھمایا اور سلال کی طرف دیکھ کر اس طرح سر ہلایا جیسے وہ ایک اچھی کلاس فیلو کی حیثیت سے اس کی ذہانت کو سراہ رہی ہو۔ گھنٹی بجی اور کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سیڑھیاں اترتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فی الوقت اسے پروفیسر وحید کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ سرمد صاحب کے کمرے میں میز پر شادی کے کارڈز، کچھ فائلیں اور حساب کتاب کی ڈائری کھلی پڑی تھی، جس کے سامنے وہ گہری سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سلال کو کچھ دیر پہلے اپنے کمرے میں بلایا تھا تاکہ نیمل کی شادی کے ایک انتہائی اہم فیصلے پر مشورہ کر سکیں۔ سلال جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے سقراط بھی تھا، جو دھیمے قدموں سے چلتا ہوا وہاں آیا تھا۔ سقراط نے پہلے تو ان کے کمرے میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کے درمیان ماضی کی جو دوریاں، شکایتیں اور خاموش دیواریں تھیں وہ اسے اس دہلیز کو پار کرنے سے روک رہی تھیں۔ لیکن جب سلال نے اسے بتایا کہ بات نیمل کی شادی اور اس کے مستقبل کی ہے، تو سقراط اپنی انا اور تمام گلے شکوے باہر ہی چھوڑ آیا۔ نیمل کے لیے اس کا خلوص ہر رشتے سے بالا تر تھا۔ سرمد صاحب نے سقراط کو دیکھتے ہوئے گلا کھنکارا۔ سلال، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں نیمل کو جہیز میں ایک گاڑی دینا چاہتا ہوں۔ سرمد صاحب نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھتے ہوئے گہرے اور سنجیدہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی سب سے بہترین گاڑی دینا چاہتا ہوں، وہ گاڑی جو اس کے معیار کے مطابق ہو، مگر میرا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس محدود رقم میں کون سی گاڑی فائنل کروں۔ سلال نے اپنے باپ کے چہرے پر پھیلی فکر مندی کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیمل کیسی طبیعت کی مالک تھی۔ پاپا، میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں آپ کو ایک بار نیمل سے خود مشورہ کر لینا چاہیے۔ سلال نے نہایت نفاست سے اپنی رائے دی۔ اگر آپ ان سے پوچھے بغیر ایسا کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا، وہ شاید اس بات پر برا مان جائیں۔ میں جانتا ہوں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ نہیں مانے گی۔ سرمد صاحب نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اگر میں نے اس سے پوچھا تو وہ کبھی مجھے اس کی اجازت نہیں دے گی، الٹا وہ مجھے باتیں سنائے گی۔ یہاں سقراط نے اپنا گلا کھنکارا اور اپنے بائیں ہاتھ کے اشارے سے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے نہایت سلجھے انداز میں بولنا شروع کیا۔ اگر آپ نے نیمل کو گاڑی دینی ہی ہے تو اسے جہیز کا نام دے کر اس بساط پر مت رکھیں۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر گاڑی دینی ہے تو شادی کے کچھ عرصے بعد دیں، یا پھر ابھی وہ رقم سیدھی نیمل کے ہاتھ میں یا اس کے اکاؤنٹ میں دے دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو لینا چاہے لے لے۔ اگر آپ اسے یہاں سے جہیز کے نام پر گاڑی دیں گے تو کل کو باقی بچیوں کے آنے والے رشتوں کے لیے خاندانی اور معاشرتی توقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ سرمد صاحب نے سقراط کی بات سنی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخی ابھری۔ مجھے اپنے سارے بچے جان سے زیادہ عزیز ہیں، مگر جو ساتھ نیمل نے میرا اس گھر کی تنگیوں میں دیا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میری بیٹی اب ایک بڑی وکیل بن چکی ہے، میں نے دن رات اس کی محنت دیکھی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کل کو اپنے سسرال میں یا اپنی پروفیشنل لائف میں لوکل گاڑیوں یا پبلک ٹرانسپورٹ کے دھکے کھاتی پھرے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ میری بیٹی دنیا کی ساری آسائشیں ڈیزرو کرتی ہے۔ سرمد صاحب کی اس بات پر کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ پچھلے 7 سالوں سے سرمد صاحب کے پاس ایک ہی پرانی گاڑی تھی
انہوں نے ان 7 سالوں میں کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ اضافی خرچ نہیں کیا تھا، نہ کبھی اپنے آرام کا سوچا تھا۔ وہ اسی پرانی سواری پر گزارا کرتے رہے، مگر جب بات ان کے بچوں کی آتی تھی تو وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ پاپا، سلال نے اب کچھ مزید نرمی سے انہیں دیکھا۔ شاہزیب بھائی کے پاس اپنی 2 گاڑیاں موجود ہیں، ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسے بیہیو کیوں کر رہے ہیں جیسے ہم نیمل کو کسی ایسے گرے پڑے گھر میں پھینک رہے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ وہاں جا کر پریشان ہوں گی۔ حوصلہ رکھیں۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی۔ سلال کی اس بات پر سرمد صاحب کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ سقراط نے مزید کچھ عملی مشورے دیے اور گاڑیوں کے مختلف ماڈلز اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بات کو سمیٹا۔ کافی دیر کی بحث اور گفتگو کے بعد بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ سرمد صاحب وہ مخصوص رقم نیمل کے بینک اکاؤنٹ میں خاموشی سے ٹرانسفر کر دیں گے۔ شادی کے بعد جو بھی گاڑی اس کی ضرورت اور پسند کے مطابق ہوگی یا وہ رقم سے کچھ اور کرنا چاہے وہ لے لے گی۔ اس طرح نیمل کا مان بھی رہ جائے گا اور سرمد صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ جب یہ بڑا مسئلہ حل ہو گیا تو سرمد صاحب نے اپنی ڈائری دیکھتے ہوئے ایک اور گہرا سانس لیا۔ آج میرج ہال کا بھی ایک مزید چکر لگانا ہے، وہاں کیٹرنگ اور لائٹس کے کچھ انتظامات فائنل کرنے باقی ہیں۔ میں نے ڈیکوریشن مزید بہتر کرنے کا کہا تھا۔ سرمد صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو سقراط فوراً بول اٹھا، میں چکر لگا آؤں گا۔ اس کے ماتھے کی چوٹ اور ہاتھ کا فریکچر اپنی جگہ تھا، سرمد صاحب سے اس کی شکایتیں اور دوریاں بھی اپنی جگہ قائم تھیں، مگر جب بات نیمل کی خوشیوں کی تھی تو وہ ان سب سے بالا تر ہو کر پورے دل سے مخلص تھا۔ وہ اپنی ہر تکلیف، ہر زخم بھلا کر اس شادی کو پرفیکٹ بنانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اور شام کے وقت وہ متعلقہ میرج ہال پہنچ چکا تھا۔ ہال کے اندرونی حصے میں شادیوں کے سیزن کے سلسلے میں مزدور اور ڈیکوریٹرز اسٹیج کی سیٹنگ، صوفوں کی ارینجمنٹ اور فانوس کی صفائی میں مصروف تھے۔ فضا میں ہتھوڑے چلنے اور کپڑے کھینچنے کی ہلکی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سقراط ہال کے مینیجر کے ساتھ مرکزی کوریڈور کے پاس کھڑا، وہ اپنے بائیں ہاتھ کے اشاروں سے مینیجر کو لائٹنگ اور کیٹرنگ کے مینیو کے حوالے سے آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اقبال جو کسی کام کے سلسلے میں وہاں آیا تھا اور فون جیب میں رکھتے ہوئے جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا، اس کے قدم وہیں فرش پر جیسے جم گئے۔ وہ پل بھر کو بالکل ساکت و جامد ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے ایک ملے جلے تاثر سے پھیل گئیں۔ وقت اور حادثات نے سقراط کے چہرے پر سنجیدگی کی کچھ نئی لکیریں ضرور کھینچ دی تھیں۔ وہ پہلے جیسا بالکل نہیں رہا تھا، مگر اس کے باوجود اسے پہچاننا کچھ خاص مشکل نہیں تھا۔ مینیجر اس کی چوٹوں کو دیکھنے کے باوجود اس کے حاکمانہ لہجے کے سامنے مسلسل سر ہلا کر اس کی ہر بات نوٹ کر رہا تھا۔ یہ واپس کب آیا؟ اقبال کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو انہوں نے برسوں پہلے اس بساط سے بے دخل کر دیا تھا، وہ یوں اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ شدید حیرانی اور اضطراب کے عالم میں اقبال نے فوراً اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کی نظریں اب بھی سامنے گاڑیوں کے پاس کھڑے سقراط پر جمی ہوئی تھیں، جو اب مینیجر سے کوئی آخری بات کر رہا تھا۔ اقبال نے کپکپاتے انگوٹھے سے اسکرین کو سوائپ کیا اور تیزی سے ایک مخصوص نمبر ملایا۔ اس کے فون کی اسکرین پر سفید روشنی میں الفا لکھا چمک رہا تھا اور دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ اقبال کے لیے بھاری تھا۔ چند لمحوں میں ایک بیپ کے ساتھ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے حق کی متوازن آواز ابھری۔ وہ لوٹ آیا ہے حق۔ اقبال کے یہ الفاظ ہوا میں لہرائے اور لائن کے دوسری جانب ایک دم گہرا اور طویل خاموشی کا لبادہ چھا گیا۔ حق کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اس وقت بالکل میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، وہ واپس آ چکا ہے۔ کامل کے پرسکون کمرے میں بیٹھے حق پسدار کے ہاتھ میں تھما فون جیسے ایک پل کے لیے منجمد ہو گیا۔ ایک ہی دن میں، صرف ایک ہی دن کے اندر حق نے یہ جملہ دوسری بار سنا تھا۔ صبح نجف نے بالکل یہی الفاظ دہرائے اور اب اقبال بھی اسی نام کی دہائی دے رہا تھا۔ تم خوفزدہ ہو؟ دوسری جانب سے حق کی کھوچتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے؟
اقبال نے الٹا سوال کیا۔ میرے ہوتے ہوئے تو ہرگز نہیں، حق نے برجستگی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ اس کے بیٹے کا ٹائم تھا اور وہ کسی سقراط شبگیر کے لیے اسے برباد نہیں کر سکتا تھا۔ شہر کے ایک پررونق ریسٹورانٹ میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہلکی مدھم موسیقی اور برتنوں کے شور کے بیچ فضا کافی خوشگوار تھی۔ آج اس ریسٹورانٹ میں سلال کا آخری دن تھا۔ وہ اپنی میڈیکل کی پڑھائی پر پوری توجہ مرکوز کرنے کے لیے اس جاب سے باقاعدہ ریزائن کر چکا تھا اور آج اپنی شفٹ کے آخری چند گھنٹے پورے کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک فیملی میز کے قریب بہت مؤدبانہ انداز میں کھڑا، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے کسٹمر سے ان کا فیڈ بیک لے رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ اسی دوران اس کی پینٹ کی جیب میں رکھا فون وائبریٹ ہوا اور ایک مخصوص ٹون بج اٹھی۔ سلال نے کسٹمرز کا شکریہ ادا کیا، لیدر پاؤچ میں ٹیبلٹ رکھا اور ایک طرف ہٹ کر جیب سے فون نکالا۔ اسکرین پر نامرا کا نام چمک رہا تھا۔ سلال نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے 10,000 چاہیے ابھی۔ دوسری طرف سے سلام دعا کے بغیر نامرا کی ٹو دی پوائنٹ آواز گونجی۔ ابھی؟ سلال کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ ارجنٹ ہے، میں باہر ہی ہوں، نامرا نے بے صبری سے کہا۔ سلال نے رخ موڑا اور ریسٹورانٹ کی بڑی شفاف شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ سڑک کے کنارے ٹریفک کے ہنگامے سے ہٹ کر نامرا کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سلال کی ہی اوور سائز ڈینم جیکٹ پہنے، سر پر ہیلمٹ اوڑے، اپنی اسکوٹی پر ایک پیر ٹکائے توازن برقرار رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سلال نے شیشے کے پار دیکھا، نامرا نے درست انداز میں اسے مڑتے پایا اور فوراً ہوا میں اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے انگلیوں کا پورا پنجہ 2 بار دکھایا، جس کا مطلب تھا کہ اسے یہ رقم ہر حال میں اور فوراً چاہیے۔ سلال نے گہرا سانس لیا اور فون پر دھیمے لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، نامرا، مگر ابھی تو میری فائنل کلیئرنس ہی نہیں ہوئی۔ آج میرا لاسٹ ڈے ہے، سیلری مجھے کچھ دن بعد ملے گی۔ لیکن مجھے ابھی چاہیے سلال، نامرا نے اپنی ضرورت دہرائی۔ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور جو تھوڑے بہت ہیں اس سے مجھے نیمل کی شادی کا گفٹ لینا ہے۔ کچھ دن انتظار کر لو۔ سلال کے صاف اور 2 ٹوک انکار پر ہیلمٹ کے پیچھے نامرا کی بھویں بے طرح سکڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کے تاثرات ابھرے۔ اس نے سلال کی اگلی بات سننے کے لیے سیکنڈ ضائع نہیں کیا اور ٹیک سے کال کاٹ دی۔ میرے پاس اور بھی راستے ہیں، اس نے خود کلامی کی اور شاطرانہ مسکراہٹ لبوں پر ابھری۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً اسکرین اسکرول کی اور اگلا نمبر فضا کا ملا دیا۔ فون کی پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی، جیسے وہ فون ہاتھ میں لیے ہی بیٹھی ہو۔ نامرا نے ہمیشہ کی طرح بنا کسی سلام دعا یا تکلف کے مدعے کی بات کی۔ تمہیں میرے بھائی کا پرسنل نمبر چاہیے نا؟ ہاں۔ فضا کے ہاں پر نامرا کی آنکھوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے فضا کے سامنے ایک آفر رکھی۔ دوسری طرف فضا ایک پل کو ہچکچائی، مگر نامرا کے اس ڈائریکٹ آفر پر اس نے فوراً کچھ نہیں کہا۔ نامرا نے فون کان سے لگا کر سڑک پر نظریں جماتے ہوئے 2-3 باتیں کی اور پھر کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کے فون پر میسج کی بیپ ہوئی، اس کے چہرے پر فاتحانہ اور دلکش چمک ابھری۔ اس نے فون جیکٹ کی جیب میں ڈالا، ہیلمٹ کا شیشہ نیچے گرایا اور اسکوٹی کو ایک زوردار کک مار کر ہنگامے سے بھرپور سڑک پر آگے بڑھا لے گئی۔ نامرا پیوپاری۔ بزدار پیلس کا کامن اسٹڈی روم ایک ایسی جگہ تھی جہاں خاندان کے بڑے نسل در نسل خاموشی سے بیٹھ کر اپنی بساط پلٹنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ یہ کمرہ بھاری پرانے فرنیچر، پشت پر لگی کتابوں کی دیو ہیکل الماریوں اور دیوار پر لگی بزدار خاندان کے مرحوم بزرگوں کی پورٹریٹس کے ساتھ ایک بوجھل اور پراسرار سی فضا لیے ہوئے تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور اسٹڈی روم میں صرف ایک قدیم لیمپ کی مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو یہاں موجود 3 افراد کے چہروں پر پڑتے ہوئے ان کی سنجیدگی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ ایک میز کے گرد حق بزدار، اقبال بزدار اور شمس بزدار موجود تھے۔ ماحول میں ایسی خاموشی تھی جیسے طوفان آنے سے پہلے کا سناٹا ہو۔ اقبال نے میرج ہال کے باہر سقراط کو دیکھنے کے بعد سے اپنا سکون کھو دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ذرائع کو الرٹ کیا
اور اب تک سقراط کے حوالے سے وہ پوری انفارمیشن نکال چکا تھا جو اس وقت اس کے سامنے میز پر ایک کھلی فائل میں موجود تھیں۔ اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ سقراط نے شہر کے مشہور قادری کالج میں ایز اے ہاکی کوچ جوائن کر لیا تھا۔ شمس نے ایک لمبا سانس لے کر حق کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ اور بے تاثر تھا۔ تو اقبال نے جو کچھ پتہ لگایا ہے وہ سب تم نے سن لیا ہے حق؟ شمس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں دبی ہوئی فکر واضح تھی۔ سقراط شبگیر، وہ نہ صرف واپس آ چکا ہے بلکہ اس نے خاموشی سے کوچنگ بھی شروع کر دی ہے، وہ بھی قادری کالج جیسے ادارے میں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ حق نے اپنے سامنے رکھی فائل پر ایک تائرانہ نظر ڈالی مگر اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے اپنی دونوں انگلیاں آپس میں پھنسائیں اور متوازن لہجے میں جواب دیا۔ میرا نہیں خیال سقراط شبگیر ہمارے لیے اب کوئی خطرہ ہوگا۔ اس نے کوچنگ جوائن کر لی ہے، یہ اس کی ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے۔ وہ کھلاڑی رہا ہے تو یہی کر سکتا تھا۔ اس سے بزدار کالج یا ہمارے خاندان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حق کی یہ بے نیازی اقبال کو بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اپنی کرسی پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم اسے اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہو حق؟ اقبال کا لہجہ کچھ تنگ ہو گیا تھا۔ ذرا سوچو وہ اتنے سالوں بعد کیوں لوٹا ہے اور واپس آتے ہی اس نے ہاکی کی کوچنگ سے کیوں شروعات کی؟ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ شخص ہمارے لیے ہمیشہ سے ایک درد سر رہا ہے اور اس کا یوں خاموشی سے ہمارے قریب آنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ شمس نے اقبال کی بات کی تائید میں سر ہلایا۔ اقبال ٹھیک کہہ رہا ہے، سقراط کوئی عام دشمن نہیں ہے، اسے یوں خاموشی سے نظر انداز کرنا حماقت ہوگی۔ حق پرسکون رہا، اس کی نظریں اسٹڈی روم کے اندھیرے کونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سقراط جیسے بے وقوفوں سے لڑنا کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ایک جذباتی اور سادہ لو انسان تھا اور اب بھی شاید ویسا ہی ہو۔ اس حادثے کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ 8 سال بعد وہ پاکستان آیا ہے اور صرف بدلے کے لیے تو نہیں آیا ہوگا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور ہمیں بھی ماضی کو کریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق کو پورا یقین تھا اگر سقراط دشمنی نہیں بھولا ہوتا تو یقیناً واپس لوٹنے کے بعد سب سے پہلی فون کال اسے کرتا۔ مگر حق، اقبال نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ خطرہ سقراط نہیں، خطرہ وہ راز ہے، وہ بدنما حقیقت ہے جسے ہم نے سالوں پہلے اسی اسٹڈی روم میں دفن کرنے کے لیے ایک بڑی قیمت چکائی تھی۔ اگر سقراط اس راز کے قریب پہنچ گیا، اگر اس نے دبے مردوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا تو تم اسے ہم سے بہتر جانتے ہو کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ حق نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ ان دونوں کے خوف سے بیزار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا نا مجھ پر چھوڑ دیں، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ حق بزدار اور سقراط شبگیر کا آپسی معاملہ تھا۔ 10 سال پہلے جو کچھ ہوا حق اسے دہرانے کے حق میں نہیں تھا۔ فی الوقت اسے پرسکون زندگی چاہیے تھی۔ اس کی ازدواجی زندگی خراب ہو رہی تھی اور یہاں یہ دونوں سقراط کی رٹ لگا رہے تھے۔ اگر وہ خطرہ بنا تو اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، لیکن جب تک وہ کوئی حرکت نہیں کرتا مجھے اس پر وقت ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور آپ لوگ بھی ریلیکس رہیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسٹڈی روم کی فضا حق کے اس حتمی فیصلے کے بعد اور بھی بوجھل ہو گئی۔ حق، شمس بزدار نے عقب سے پکارا۔ ان کی آواز میں سنجیدگی تھی جو حق کے قدم وہیں دروازے کے دہانے پر جما گئی۔ حق ٹھٹک گیا۔ وہ مڑا نہیں، بس اس نے اپنے چوڑے کندھوں پر بوجھ محسوس کیا۔ شاید اس کی چھٹی حس اس پکار کو سمجھ چکی تھی۔ امام بھائی کی برسی ہے پرسوں، شمس نے انتہائی دھیمے اور بوجھل لہجے میں کہا، جیسے وہ کسی بہت پرانے زخم کو چھیڑ رہے ہوں اور چھیڑنا نہ چاہتے ہوں۔ حق، میں مرے ہوئے لوگوں پر بات نہیں کرتا۔ وہ شمس بزدار کی بات کاٹ چکا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی نرمی یا جذبات کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جو مر گیا سو مر گیا، اسے وہیں رہنے دیں۔ وہ تیز قدموں سے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، جبکہ دروازہ اس کے پیچھے ایک زوردار ٹھاپ کے ساتھ بند ہوا۔ اسٹڈی روم میں ایک بار پھر وہی ہولناک سناٹا چھا گیا۔ شمس اور اقبال بزدار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔
حق کی اس درجہ سرد مہری اور ماضی سے یوں انکار نے ان کے خدشات کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ الفا آج بھی زخمی تھا، اس کے گھاؤ آج بھی نہیں بھرے تھے۔ شبگیر ہاؤس میں صبح کا وقت تھا، مگر آج کی صبح کچھ غیر معمولی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نامرا جو عموماً دیر تک بے خبر سوتی تھی، آج صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ سب اسے یوں وقت پر بیدار دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھے، مگر بقول اس کے آج اسے بہت ضروری کام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی اپنا بیگ پیک کرنے میں مصروف تھی۔ لاؤنج کا منظر اس وقت انتہائی خوشگوار تھا۔ سب کے مہندی کے جوڑے سل کر آ چکے تھے اور وہ سب نہایت ذوق و شوق سے انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ دادی کا جوڑا بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور وہ اسے ہاتھ لگا کر تسلی کر رہی تھیں۔ اچانک اوپر کی منزل سے ایک غصے بھری آواز گونجی جس نے لاؤنج کے پرسکون ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ سب نے حیرت سے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ نامرا، نامرا! سلال تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور اس کی آواز میں یہ غصہ اس کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ اس گھر میں بہت کم بلکہ شاید ہی کبھی کسی نے سلال کو اتنی اونچی آواز میں بولتے سنا تھا۔ کیا ہوا سلال، سب ٹھیک ہے؟ زہرا بیگم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے اس کا سرخ اور تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر انتہائی فکرمندی سے پوچھا۔ نامرا کہاں ہے؟ سلال نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود فون کو شدید بے یقینی اور صدمے سے دیکھ رہا تھا اور پھر سیدھا نامرا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ زندہ ہوں ابھی، ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی نامرا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر کمال کی ڈٹائی تھی۔ سلال نے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نامرا کو گھورا۔ فضا کون ہے؟ کون فضا؟ وہ انجان بنی۔ یا خدایا! سلال نے شدید اذیت میں اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ گزشتہ رات سے اسے فضا کے لگاتار واٹس ایپ میسیجز آ رہے تھے۔ جب سلال نے حسب عادت اسے اگنور کیا تو اس نے صبح صبح باقاعدہ فون کر کے اسے وہ سنائی تھی کہ سلال کے ہوش اڑ گئے۔ ایکسکیوز می، وہ بھی بگڑا۔ نو، یو ایکسکیوز می سلال شبگیر، کس بات کا غرور ہے آپ کو؟ آپ کی بہن نے 5000 کے عوض مجھے بیچا ہے، آپ مجھے اگنور نہیں کر سکتے۔ اور سلال ساکت رہ گیا۔ وہ مزید کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ اس وقت وہ نامرا کے سامنے کھڑا گھر والوں کو رودات سنا رہا تھا۔ نامرا، تم نے 5000 میں بھائی کو بیچ دیا؟ نوفا نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے صرف نمبر دیا ہے۔ نامرا سب کی قاتلانہ نظریں خود پر پا کر تھوڑا سا گڑبڑائی۔ نامرا! زہرا بیگم نے گہرے صدمے اور بے یقینی سے نامرا کو دیکھا۔ ہاں مجھے پتا ہے کم قیمت لگائی ہے، لیکن میں نے پیسے مانگے تھے نا آپ سے۔ وہ سلال کو دیکھ کر انتہائی معصومیت سے بولی۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ زہرا بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار دھموکا اس کی کمر میں جڑ دیا۔ بے شرم، کوئی بھائی کا نمبر ایسے دیتا ہے کسی کو؟ زہرا بیگم غصے سے پھٹ پڑی۔ فری میں نہیں دیا امی، 5000 لیے ہیں پورے۔ نامرا اپنی کمر مسلتے ہوئے درد سے کراہی اور پھر سے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ سلال تو اب تک صدمے کی سی کیفیت میں تھا۔ وہ بس نامرا کو خالی نظروں سے گھور رہا تھا، جس نے اسے 5000 میں بیچ دیا تھا۔ لیلا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ گھر کی چیزیں بیچتے بیچتے اب تم بھائی کو ہی بیچ آئیں۔ دادی نے اپنی تسبیح روک کر انتہائی حیرت سے پوچھا۔ دادی یار! سلال کو اپنے آپ کو بار بار بکاؤ سننے پر چڑ ہو رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم بلاک کر دو گے، اس لیے میں نے… نامرا سلال کو وضاحت دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، لاؤنج کے دوسرے سرے سے سقراط کی بھاری اور متلاشی آواز ابھری۔ یہاں سیڑھیوں کے نیچے میری پرانی ہاکی پڑی تھی، کسی نے دیکھی ہے؟ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، سیڑھیوں کے نیچے اندھیرے کونے میں جھکا ہوا تھا۔ آج اسے کالج جانا تھا۔ ہاکی کے نام پر تارا نے ایک جھٹکے سے نامرا کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں کل کا منظر گھوم گیا جب نامرا چھت پر بیٹھی سقراط کی اس پرانی ہاکی پر نیا رنگ کر رہی تھی۔ تارا کی یوں گھور کر دیکھنے پر نامرا بری طرح گڑبڑاتی ہوئی نظریں چرا گئی۔ بیچ دی؟ تارا نے دھیمے سے سوال کیا۔ نامرا نے کچھ بولنے کے بجائے دھیرے سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ چاچو، آپ کی ہاکی اب نہیں ملے گی۔
تارا نے اونچی آواز میں باقاعدہ اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی سقراط تیزی سے اندر آیا۔ نامرا کٹہرے میں کھڑی مجرم تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نام کو نہیں تھی۔ سلال کے نمبر کے ساتھ ساتھ آج سقراط کی برسوں پرانی ہاکی بھی نیلام ہو چکی تھی۔ کہاں ہے میری ہاکی؟ سقراط کے سوال پر سب نے سوالیہ نظروں سے نامرا کو دیکھا۔ وہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ نامرا نے گردن جھکا کر معصومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ سلال صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ اسے ابھی تک فضا کے وہ الفاظ نہیں بھولے تھے۔ تمہاری بہن نے تمہیں بیچا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پاکٹ منی ملی تھی نا؟ زہرا بیگم اس وقت واقعی بھڑکی ہوئی تھی اور لگ رہا تھا کہ آج نامرا کی کوئی گھڑی جا رہی تھی۔ سقراط نے ساری صورتحال سمجھتے ہوئے کسی بحث میں پڑنے کے بجائے 2 قدم آگے بڑھائے اور حتمی لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے نامرا کو پیچھے گدی سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے آگے کر لیا۔ ہاکی واپس لانی ہے۔ چاچو، چور بازار کی کوئی چیز واپس نہیں ملتی، وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ نامرا نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دہائی دی۔ چولہے میں جائے خطرہ، چلو تم۔ سقراط اسے بالکل کسی مرغی کی طرح گردن سے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچ لے گیا۔ زہرا بیگم بڑبڑاتی ہوئی سلال کے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سلال اس وقت اپنے موبائل پر غصے سے انگلیاں پھیرتے فضا کے نمبر پر وہ 5,000 روپے واپس ٹرانسفر کر رہا تھا تاکہ وہ اس غلامی سے آزاد ہو سکے۔ تارا سلال کے پاس آئی اور شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، بھائی، ویسے بہت کم قیمت لگائی گئی ہے آپ کی، اتنے کم میں کیسے بیچ سکتی ہے نامرا آپ کو؟ کم از کم آئی فون کی ڈیمانڈ تو کرتی۔ سلال کی گھوری پر تارا کھلکھلاتے ہوئے دادی کی جانب بڑھ گئی، جو خود اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، جبکہ باہر سقراط نامرا کی ہی اسکوٹی پر بیٹھ کر اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں، اسے اپنے ساتھ لیے چور بازار کے خطرناک سفر پر نکل پڑا تھا۔ یقیناً آج نامرا کے مزید کچے چٹھے کھلنے والے تھے، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں شہر کا بدنام زمانہ چور بازار اپنے پورے عروج پر تھا۔ تنگ گلیاں، بے ہنگم رش، دکانوں کے باہر لٹکتا پرانا سامان، تاروں کے جال اور ہر طرف پھیلا ہوا شور و غل۔ اس ہجوم کے بیچ سقراط اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس وقت اس کا انداز ایک تھانے دار کا تھا جس نے ایک انتہائی خطرناک مجرم کو دبوچ رکھا تھا۔ اس نے نامرا کی اوور سائزڈ جیکٹ کو پیچھے کالر سے سختی سے پکڑ رکھا تھا تاکہ وہ کسی پتلی گلی سے فرار نہ ہو جائے، جبکہ نامرا انتہائی بے نیازی سے ہونٹ سکیڑے اس کے آگے آگے چل رہی تھی، جیسے چور بازار اس کے باپ کی جاگیر ہو۔ ابھی وہ بازار کے درمیانی حصے میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک دکاندار کی آواز ابھری، ارے نامرا باجی، آج کیا لائی ہیں؟ پچھلے ہفتے والا استری کا جگاڑ بڑا کمال کا تھا۔ سقراط کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے جھٹکے سے اس دکاندار کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر نامرا کو گھورا۔ تمہیں یہاں لوگ پہچانتے ہیں؟ نامرا نے کندھے اچکائے۔ میرے بزنس ریلیشنز ہیں چاچو، مارکیٹ میں پی آر ہونی چاہیے۔ ابھی وہ آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک پرانے الیکٹرانکس والے نے آواز لگائی، چھوٹی باجی، آج کوئی لیپ ٹاپ کی بیٹری یا چارجر لائی ہو؟ سقراط کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی شبگیر ہاؤس کی عزت دار بیٹی کم اور چور بازار کی برانڈ ایمبیسڈر زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ نامرا کو گھسیٹتا ہوا بازار کے آخری سرے پر موجود ایک پرانی اور کباڑ سے بھری دکان میں پہنچا، جس کے باہر گوگا اسپورٹس اینڈ اینٹیکس کا بورڈ ٹیڑھا ہو کر لٹک رہا تھا۔ دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھا چاچا گوگا، جو ایک موٹا اور پان چبانے والا شخص تھا، نامرا کو دیکھتے ہی بتی سی دکھا کر مسکرایا۔ آؤ بھائی نامرا پتر، آج صبح صبح کیا لائی ہو؟ اور یہ ساتھ باڈی گارڈ ہے؟ باڈی گارڈ نہیں، اس کا چاچا ہوں۔ سقراط نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر پر اپنا سلامت بایاں ہاتھ زور سے مارا، جس سے چاچا گوگا کا پان گلے میں اٹکتے اٹکتے بچا۔ میری ہاکی نکالو جلدی۔ چاچا گوگا نے سقراط کے ہاتھ کی پٹی اور غصے سے بھرا کثرتی وجود دیکھا تو فوراً نرم پڑ گیا۔
ارے غصہ کیوں کرتے ہیں باؤ جی، وہ تو میں نے اندر سنبھال کر رکھی ہے، لڑکی نے رنگ بڑا سونا کیا تھا اس پہ۔ چاچا گوگا اندر گیا اور 2 منٹ بعد سقراط کی وہ برسوں پرانی ہاکی لے آیا جس پر نامرا نے انتہائی بھونڈے انداز میں نیلا رنگ پھیر دیا تھا۔ سقراط نے اپنی ہاکی کو اس حال میں دیکھا تو اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ اس نے جیب سے پرس نکالا تاکہ ہاکی کے پیسے دے کر جان چھڑائے۔ یہ لو 1000 روپیہ اور آئندہ اس لڑکی سے میرے گھر کی کوئی چیز مت خریدنا۔ سقراط نے ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی۔ چاچا گوگا نے 1000 کا نوٹ جیب میں ڈالا اور پان کی پیک تھوکتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولا، باؤ جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نامرا پتر تو میری پکی اور پرانی گاہک ہے، پچھلے 3 سالوں سے تو گھر کا آدھا فالتو سامان اسی نے مجھے بیچا ہے۔ سقراط کا پرس بند کرتے کرتے ہاتھ رک گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر چاچا گوگا کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا بیچا ہے اس نے؟ بس نہ ہی پوچھیں چاچو، چلیں اب چلتے ہیں۔ نامرا نے پہلی بار گڑبڑا کر سقراط کا بازو کھینچنا چاہا مگر سقراط نے اسے وہیں جم کر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ چاچا گوگا نے انگلیاں گنتے ہوئے شبگیر ہاؤس کے گمشدہ خزانوں کی لسٹ سنانا شروع کی۔ مہنگا ہیئر ڈرائر، وہ مجھے 500 میں دیا تھا۔ ایک ونٹیج گھڑی، وہ جو تاروں والی گھڑی تھی، بڑی کمال کی تھی باؤ جی۔ امپورٹڈ جاگرز، وہ جاگرز تو میں نے اپنے بھتیجے کو گفٹ کر دیے تھے۔ چاندی کا سرمے دانی، وہ بھی تول کے حساب سے بکا تھا۔ اور پھر چاچا گوگا نے وہ آخری بم گرایا جس نے سقراط کو حیرت سے مزید گنگ کیا۔ کل ہاکی کے ساتھ ایک لیدر جیکٹ بھی تھی، 1500 کی بیچی ہے۔ سقراط نے صدمے سے گردن موڑ کر نامرا کو دیکھا۔ یہ لڑکی کوئی عام چور نہیں تھی۔ تم نے میری لیدر جیکٹ بھی بیچ دی؟ سقراط نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آپ کے ایکسیڈنٹ میں اس کی آستین پھٹ گئی تھی، میں نے گھنٹہ لگا کر اسے ٹھیک کیا۔ آپ پھٹی ہوئی جیکٹ تھوڑی پہنتے۔ نامرا نے انتہائی ڈھٹائی سے صفائی پیش کی۔ سقراط کے پاس اس ڈھٹائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، اپنی ہاکی کو مضبوطی سے پکڑا اور نامرا کو دوبارہ جیکٹ کے کالر سے پکڑ کر دکان سے باہر کی طرف موڑا۔ چلو گھر تم، آج بھابھی کے ہاتھوں تمہارا صدقہ اترنا لازمی ہو گیا ہے۔ تم نے تو پورا شبگیر ہاؤس OLX پر لگا رکھا ہے۔ سقراط اسے گھسیٹتے ہوئے اسکوٹی کی طرف لے جانے لگا۔ چاچو کیا ہے اب؟ سقراط نے جھنجلا کر پوچھا۔ راستے سے وہ جو شورما والا ہے نا، وہاں سے ایک زنگر شورما تو کھلاتے چلیں، مارکیٹ کا چکر لگا کر بھوک لگ گئی ہے۔ سقراط نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے گردن ہلائی۔ اللہ ایسی بیوپاری بھتیجی کسی کو نہ دے۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد سقراط ایک جانب کھڑا گلی کے شور میں فون پر کسی سے الجھ رہا تھا، اور جب وہ کال کاٹ کر واپس پلٹا تو منظر بدل چکا تھا۔ دھوپ اب یونیورسٹی روڈ کے فٹ پاتھ پر لگے درختوں کے پتوں سے چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ نامرا اسکوٹی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں زنگر شورما تھا جسے وہ بڑی رغبت اور مزے سے کھا رہی تھی، جیسے صبح سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کا اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہ پڑا ہو۔ وہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز مایونیز اور چکن میں گم تھی۔ سقراط اس کے قریب آیا۔ اپنے سینے پر بازو باندھے وہ کچھ دیر خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو شبگیر ہاؤس کی سب سے بڑی سر درد بنی ہوئی تھی۔ نامرا نے نظر اٹھا کر بھی اپنے سقراط کو نہیں دیکھا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ سقراط نے اس بار کوئی طنز نہیں کیا۔ اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ اور دھیما تھا۔ وہ واقعی اس کے پیچھے چھپی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ نامرا نے شورما چباتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، کچھ ذاتی کام ہے۔ کون سا ذاتی کام نامرا؟ مجھے جاننے کا حق ہے۔ اس بار سقراط کا لہجہ سخت ہو گیا۔ نامرا کے شورما چباتے ہوئے جبڑے یکدم رک گئے۔ اس نے نوالا حلق میں اتارا اور آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی چھوٹی سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب سی دھند تھی، ایک ایسی گہرائی جسے سقراط اب تک پڑھ نہیں پایا تھا۔ سقراط نے بھویں سکیڑی اور اسے غور سے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے قریب ایک مشہور فوڈ شاپ کے باہر کھڑے تھے، جہاں طالب علموں کا رش تھا۔
نامرا نے شوارما کو دوبارہ کاغذ میں لپیٹا اور اسی لاپرواہی کو اوڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہاں قریب ہی ایک نیا انسٹیٹیوٹ اوپن ہوا ہے جہاں لڑکیوں کو مارشل آرٹ اور فائٹ کرنا سکھایا جاتا ہے، مجھے وہاں ایڈمیشن لینا ہے، اس کی فیس زیادہ ہے۔ سقراط کے چہرے پر حیرت مزید پھیل گئی۔ تمہارا باپ زندہ ہے، بھائی ہے، چاچا بھی ہے، پھر تمہیں فائٹر کیوں بننا ہے؟ سقراط نے تعجب سے پوچھا۔ اس بات پر نامرا نے شاورما اسکوٹی کی سیٹ پر رکھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سقراط کو دیکھا تو ان آنکھوں میں اب صرف ڈھیروں شکوے اور تپش تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تاکہ آواز نہ کانپے۔ آپ کب سے ہیں چاچو؟ آپ کب تک ہیں؟ کیا پچھلے 10 سال ہمارے ساتھ تھے؟ وہ اسکوٹی سے الگ ہو کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں لرزش آئی اور پلکوں کے کنارے نم ہونے لگے۔ سلال اکیلا ہے اور ہم 4 بہنیں، سلال کس کس سے لڑے گا؟ سقراط جیسے ساکت ہو گیا۔ اسے پہلی بار نامرا کے اندر چلتے طوفانوں کا احساس ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے پچھلے 10 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے؟ نامرا کی آواز اب اونچی اور مزید بھرائی ہوئی ہو چکی تھی۔ آپ کو پتا ہے امی کتنا بیمار ہوئی تھی؟ آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے سازش کر کے ہماری فیکٹری بند کروا دی تھی؟ آپ کو پتا ہے پاپا راتوں کو چھپ چھپ کر روتے تھے کیونکہ اس کا گلا رند گیا، کیونکہ باہر لوگ انہیں ایک ریپسٹ کا بھائی کہتے تھے۔ لوگوں نے ہماری فیکٹری کے مال کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ہمیں اچھوت بنا دیا گیا تھا۔ سقراط کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آپ کو پتا ہے امی کی بیماری اور پاپا کے کاروبار ٹھپ ہونے کے دوران نیمل آپی نے ہمیں کیسے سنبھالا؟ پاپا کے پاس تو ہم سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بس دن رات قرضے اتارنے کی فکر میں رہتے تھے۔ نامرا کی آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر آ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں آپ کی کتنی ضرورت تھی چاچو، آپ تب کہاں تھے؟ ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہ اب اپنے ضبط کے آخری بندھن توڑ چکی تھی۔ اس کے وجود کی ساری توانائی جیسے ختم ہو گئی۔ اس کی ٹانگوں کی جان نکل گئی اور وہ اسکوٹی کے ساتھ لگ کر اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے پیروں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ لوگ ہم پر پتھر برساتے تھے چاچو، گلی سے گزرو تو گالیاں دیتے تھے۔ سلال کو ایک بار محلے کے کچھ لڑکوں نے مل کر اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ میں نے تب نیمل آپی کو آخری بار روتے دیکھا تھا۔ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا، کوئی بھی نہیں۔ آپ تب کہاں تھے چاچو، کہاں تھے آپ؟ سقراط کو ان حقیقتوں کا اندازہ نہیں تھا، اس کے جانے کے بعد اس کے اپنوں پر کیا گزری تھی۔ نامرا نے روتے ہوئے ہاتھوں سے بے دردی سے گال رگڑے اور پھر سے بولی، نیمل آپی نے وکیل بن کر دفاع کرنا سیکھ لیا ہے، اب مجھے بھی لڑنا سیکھنا ہوگا تاکہ میں اپنی فیملی کے لیے کھڑی ہو سکوں۔ میں طاقتور بننا چاہتی ہوں تاکہ کوئی میرے بہن بھائیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے، کوئی میرے پاپا کو ذہنی ٹارچر نہ کر سکے۔ سقراط کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ پچھتاوے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کی ساری سختی کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس نے خود کو نامرا کے سامنے نیچے بیٹھتے پایا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نہایت شفقت اور نرمی سے نامرا کے سر پر رکھا۔ اس کا لمس پاتے ہی نامرا کی سسکیاں لیتے کندھے تھم سے گئے۔ اس نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر سقراط کو دیکھا۔ آئی ایم سوری بچے، مجھے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ شاید شرمندہ تھا۔ نامرا کی ہچکی ابھری۔ بظاہر خود کو بہت لاپرواہ دکھانے والی یہ لڑکی اندر سے شدید خوفزدہ اور اکیلی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ غلط نہیں ہوگا، میں اب کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سقراط شبگیر کا وعدہ ہے۔ اب ہماری فیملی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی میں خود توڑوں گا۔ سقراط شبگیر اب سب کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے الفاظ میں اتنا مان تھا کہ نامرا نے بس ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو، اور یہ قسط نمبر 1 کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اس کے بعد بس ایک ہی ایپیسوڈ رہ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم ویٹ کر رہے ہوں گے
نور راجپوت کی طرف سے سیکنڈ ایپیسوڈ کے آنے کا. اور یہ ایپیسوڈ بہت 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 مزے کی تھی. اور مجھے نامرا کا یہ ہاکی والا اور چور بازار والا جو سین ہے نا بہت بہت مزیدار لگا. مجھے خود پڑھ کے بڑا مزہ آیا. لیکن اس کا جس طرح اینڈ کیا ہے نور راجپوت نے بہت زبردست, کیونکہ ہر کیریکٹر کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس کو جتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ نامرا اگر چور بازار جاتی ہے اور وہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیریس ریزن ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بڑا, جب بھی اس کا کوئی بھی کیریکٹر کا جو بھی سائڈ ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو وی شوڈ نو کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ اٹ. ایسے ایک دم سے کوئی بھی اچانک تھوڑا ڈفرینٹلی بیہیو نہیں کرنے لگتا. اچھا جناب, تو یہ اور سلال کا جو نمبر دیا, ویسے اس سے مجھے بھی آئیڈیا ملا ہے. کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں یہ والا آئیڈیا ضرور اپلائی کرتی, اور یہ تو کمائی کا بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں جن جن کے بھائی ہیں سوچیں اس بارے میں. اگر آپ کچھ کمانا چاہتے ہیں تو دس از اے گڈ وے. اچھا مذاق کر رہی ہوں, بعد میں ایسا کچھ کرنے کے بعد نہ کہیے گا کہ جناب یہ تو صدف آپی نے کہا تھا اور ہم نے کر لیا. نہیں جی, میں نے ایسا مذاق میں کہا ہے, سیریس نہیں کہا ہے, ٹھیک ہے. تو چلتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ قسط نمبر 1 کی کا لاسٹ پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.